सामीन नाज़रीन, आज 19वां रोज़ा है और हम हस्ब मामूल 19वें पारे के मज़ामीन का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। इसमें सूरत अल-फुरक़ान का बाकी हिस्सा है और सूरह नमल है और सूरह शोरा है। तो इनमें जो अहम निकात हैं पहले मैं उनके वो आपके सामने रखता हूँ। सूरह फुरक़ान में आयत 30 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आखिरत में नबी जो हैं वो फरियाद करेंगे कि मेरी कौम ने, मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। तो हम उस ज़माने में हैं जिनमें ये बात हम पर बदकिस्मती से सादिक आती। हमने कुरान को छोड़ दिया। हम पाकिस्तान की मिल्लत इस्लामिया ने कुरान को छोड़ दिया है। कुरान छोड़ने से क्या मुराद है? तिलावत बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी चलिए कोई 50-60% लोग जो हैं वो कुरान पढ़ सकते हैं, तो वो नाज़रा पढ़ लेते हैं। रमज़ान में तो खैर चलिए ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, लेकिन आम दिनों में तिलावत बाकायदा रेगुलर तिलावत करने वाले लोग तादाद में कम हैं। दूसरी बात ये कि जो पढ़ते हैं उनको समझ नहीं आती कि वो क्या पढ़ रहे हैं। जब उनको पता ही नहीं कि वो क्या पढ़ रहे हैं तो फिर वो उस पर अमल क्या करेंगे। नतीजा ये है कि वो उस पर अमल भी नहीं कर सकते। तो इससे बढ़कर कुरान का तर्क क्या हो सकता है। अच्छा, फिर और देखिए कि हमारे यहाँ जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो निज़ाम तालीम है, उसमें कुरान का कोई ख़ास हिस्सा नहीं है। पिछले चंद सालों से थोड़ी सी कोशिश हुई है तर्जुमा सिखाने की, लेकिन उसमें भी ये जो हमारे इदारे हैं रियासत के, ग़ालिबन वो नहीं चाहते कि कौम जो है वो कुरान समझ सके और उसका तर्जुमा समझ सके। मसलन आप ये देखिए कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने, और पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 14 करोड़ के लगभग उसकी आबादी है, तो उसमें उन्होंने जो कुरान का निसाब बनाया है उसकी पहली सूरत तो ये है कि उन्होंने कुरान की तौक़ीफ़ी तरतीब भी बदल दी, जो कि उम्मत 1400-1450 साल से जिस पर अमल पैरा है और जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हकीम की तरतीब जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मदद से की थी, उसको बदल दिया है। फिर इन्होंने ये किया है कि मसलन 5 पारे एक स्कूल में कह दिए कि पढ़ो, और उसमें सिर्फ 5 पारों की 2-2, 3-3 आयात जो हैं वो बता दी हैं कि इम्तिहान इनमें से होगा। नतीजा ये है कि ना कोई उस्ताद इनको बच्चों को कुरान का तर्जुमा सिखाता है और ना कोई तलबा जो हैं वो तर्जुमा सीखने का एहतमाम करते हैं। नतीजा ये है कि वो 10-15 आयतें होती हैं, वो रटा लगा के इम्तिहान दे देते हैं, और ये इम्तिहान भी सिर्फ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में है। एलिमेंट्री में 5वीं से 8वीं तक, और पहली से 5वीं तक नाज़रा, और 5वीं से 8वीं तक ये काम, ये चूँकि इनका कोई इम्तिहान बोर्ड नहीं लेता है और हुकूमत की कोई पूछने की इसकी कैफियत नहीं है। नतीजा ये है कि ना कोई नाज़रा कुरान पढ़ाता है, और 5वीं से 8वीं तक जो तर्जुमे की काम है वो भी तकरीबन ग़ालिबन शायद 2-4% से ज़्यादा ना हो। तो पंजाब में लाखों स्कूल हैं और कहने को कह दिया गया है जी कि यहाँ कुरान का तर्जुमा जो है वो निसाब का हिस्सा है। अमलन हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि किसी बच्चे को कुरान का तर्जुमा नहीं आता, ना उस्ताद पढ़ाते हैं, और इम्तिहान के लिए चंद आयतें का तर्जुमा होता है वो रट लेते हैं।
تو عملاً کیفیت یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کی آبادی کے شاید 1% بھی ایسا نہ ہو جو قرآن کی عربی عبارت پڑھ کے تو اس کا ترجمہ سمجھ سکے۔ کچھ لوگ ترجمہ سیکھ رہے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، اور وہ بچے جو ہیں وہ رٹا لگا لیتے ہیں امتحان میں پاس ہونے کے لیے۔ تو قرآن سچی بات یہ ہے کہ ہم نے پھر، اور ہمارے علماء بھی ہیں کہ کچی روٹی اور پکی روٹی جو پہلے زمانے میں ہوتی تھی، آج کہتے ہیں کلمات سکھاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ تو جو لوگ ہمارے ہاں دین کی، چلیے دینی سیاسی جماعتیں نہ سہیں، جو دینی اصلاحی جماعتیں ہیں، مثلا تبلیغی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور ان کو بھی ہدایت دے، انہوں نے اپنے کچھ نکات بنا رکھے ہیں، ظاہر ہے وہ دینی سے متعلق ہیں چھ نکات جو ہے، لیکن اتنی بڑی تاریخ ہے، اگر وہ قرآن کو اپنا لیتی یا قرآن کا چرچا شروع کر دیتی تو ذرا اندازہ لگائیے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا۔ تو حقیقت یہ ہے، میں مختصر بات کرتا ہوں، کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا، اور شاید ہمارے بارے ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں اللہ تعالیٰ سے گلہ کریں گے کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو میرے مخاطب اساتذہ ہیں، میرے مخاطب والدین ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن کا ترجمہ سکھائیں تاکہ وہ اس پر عمل کریں، اور خود بھی وہ یہ کام کریں۔ اساتذہ کا کام ہے کہ خود بھی ترجمہ سیکھیں اور اپنے جو طلبہ ان کے پاس ہیں ان کو بھی قرآن کا ترجمہ سکھائیں تاکہ وہ قرآن پر عمل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور ہمارے حکمرانوں کو، اساتذہ کو، والدین کو، سب کو جن کی ذمہ داری ہے ان کو یہ توفیق دے کہ وہ لوگوں کو قرآن سے جوڑ دیں اور لوگ قرآن کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ جو دوسری آیت الفرقان کی آیت نمبر 43 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر ان لوگوں کی حمایت نہ کرو جو ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور دین پر اس طرح عمل نہیں کر رہے جس طرح کہ اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے رسول نے اپنی سیرت اور سنت سے ہمیں بتایا ہے، تو اگر ہم اپنی ہوائے نفس کی پیروی کریں گے تو جس پیغمبر سے ہم شفاعت کی دعا مانگتے ہیں یا توقع رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے دین کی پیروی نہیں کی بلکہ اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتے رہے، اے پیغمبر ان کی حمایت نہ کرو۔ تو ہم کیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، جبکہ میرے اور آپ کے سمیت ہم سب اس کے محتاج ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، اور ہم دعا کرتے بھی ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ ایک اور چیز جو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، آخر میں جب وہ جا کے وہاں دیکھیں گے حالات اور دیکھیں گے آگ جہنم کی، تو اس وقت ان کو حسرت ہوگی کہ کاش ہم واپس دنیا میں جائیں اور پھر ہمیں موقع ملے تو ہم رسول کو مانیں اور کتاب کو مانیں، لیکن اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالنتیجہ ہے، وہاں عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہی ہمارے لیے دارالعمل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارنے ہی سے ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن معاف کیجیے گا، مجھ کو اور آپ کو اور ہم میں سے اکثر کو آخرت یاد نہیں ہے۔ ہم آخرت کو دنیا پر ترجیح نہیں دیتے بلکہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہماری ساری توجہ جو ہے وہ پیسے کمانے میں اور سہولتیں حاصل کرنے میں، کہ اے سی ہو جائے، فریج ہو جائے، گاڑی ہو جائے، بنگلہ ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے،
تو ہماری ساری قوتیں اور ہماری ساری محنتیں جو ہیں ساری عمر کی وہ اس طرف لگی ہوئی ہیں کہ دنیا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور دنیا کی آسائشیں اور راحتیں ہمیں مل جائیں، اور ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ ان دنیاوی جو راحتیں ہیں ان کے مقابلے میں یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت کی قیمت پر یہاں جو راحتیں حاصل کرنا ہے وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الفرقان آیت 52 میں کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اے پیغمبر کافروں کی اطاعت نہ کرو اور ان کے خلاف جہاد کبیر کرو۔ اور کیا اب سوال یہ ہے کہ میں اور آپ سوچیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ وہ کافروں کے خلاف جہاد کبیر کرے، تو آپ نے تو کیا اور اسلام کو غالب کر کے دکھایا، کیا ہم بھی کر رہے ہیں؟ نہیں۔ افغانستان میں جب مسلمان کچلے جا رہے تھے تو ہمارے صدر صاحب نے فرما دیا کہ پاکستان فرسٹ، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنا ملک بچائیں گے۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے ساتھ روز کیا ہوتا ہے، تو 50 اکثریتی ممالک ہیں جن میں پاکستان جیسی ایٹمی قوت بھی ہے، ایران جیسی تقریباً ایٹمی قوت بھی ہے، آپ کے لاکھوں کے حساب سے فوج ہے، آپ کے ملینز اور بلینز میں آپ کے بجٹ ہیں، لیکن آپ کفار کے خلاف جہاد نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے جس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں۔ کیا مجھ میں اور آپ کی، میری اور آپ کی یہ کیفیت ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر آدمی ہم میں سے دیکھ رہا ہے کہ دوسرا کٹ رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، ان کے گھر جل رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، مٹائے جا رہے ہیں، ہمیں کیا، ہماری باری تو نہیں آئی ابھی، تو یہ باریوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ عراق پہ حملہ ہوا تو کوئی امت نہیں بولی، افغانستان کا تورا بورا بنا دیا گیا، کوئی مسلم ملت نہیں اٹھی، لیبیا کا حشر ہو گیا، قوم نہیں اٹھی۔ اب غزہ میں کیا ہو رہا ہے اور ہم 2 ارب مسلمان بے ہمیشگی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے دل میں یہ شعلہ نہیں ابھرتا کہ ہم ان کی مدد کریں۔ زبانی کلامی بیان دے دیتے ہیں ہمارے لیڈر، عوام تھوڑا بہت کرتے ہیں، غیر منظم ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کفار کے خلاف جہاد کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ نیک اولاد کے لیے دعا کرو۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں نیک اولاد دے، جن کو دیکھنے سے، جن کے اعمال سے ہمارے آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ظاہر ہے اگر وہ نافرمان ہوں گے، بے دین ہوں گے تو کیا آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ اور اگلی بات یہ فرمائی کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یعنی لیڈرشپ کوالٹیز اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما۔ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ لارڈ میکالے نے جو نظام بنایا تھا اسی کی کنٹینویشن ہے، اور اس کا مقصد کلرک پیدا کرنا تھا بیوروکریسی کے لیے۔ معاف کیجیے گا، وہی نظام ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے۔ ہم نے اسے اسلام کے مطابق بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے۔ تو قرآن کی روح سے جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں یا اللہ کے رسول اور اس کے جو صحابہ میں تھی وہ ہم میں نہیں ہے، اور نہ ان کے پیدا کرنے کی کوئی صورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کو جو اس وقت کے مسلمان تھے ان کو آل فرعون کے اموال کا وارث بنا دیا تھا، کذالک
وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وارث بنا دیا کفار کے اموال کا. اسی طریقے سے آج ہم بھی اگر جو اللہ کے رسول کی آخری امت ہیں، اگر ہم بھی سیدھے رستے پر چلیں، اگر ہمیں بھی مومنوں والی صفات پیدا ہو جائیں، تو ہم بھی کفار کے اموال کے وارث بن سکتے ہیں. لیکن ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے. مغلوبیت سے نکلنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش ہو ہی نہیں رہی کہ یہ امت زوال سے نکل سکے. یہ بات کتنے لوگ یہ بات سوچتے ہیں. مسلم ممالک کی، میں کہتا ہوں پاکستان میں 150 سے زیادہ یونیورسٹی ہیں. کیا کسی یونیورسٹی میں اس طرح کی تحقیق، کوئی تھنک ٹینک ہے، کوئی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے جو اس پر غور کرے کہ امت کے زوال کا سبب کیا ہے اور یہ اس سے کیسے نکل سکتی؟ کوئی نہیں، سوچ ہی نہیں، غور ہی نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی اور فرمایا تھا کہ میرا خدا وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میری رہنمائی فرماتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. میں اور آپ، ہم ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں، لیکن اس اللہ کو کم ہی ہمیں یاد کرنے کا موقع ملتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں شفا ہے. ہمیں احساس نہیں کہ جو ہم کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے. یہ ہمارے زور بازو کا نتیجہ نہیں ہے. سورہ کہف میں آپ نے دیکھا تھا نا، دو آدمی کو وہاں ذکر ہے کہ ایک آدمی جو تھا وہ خوشحال تھا، باغات کا مالک تھا، اور دوسرا اس سے کمزور تھا. تو جو خوشحال تھا، باغوں کا اور کھیتوں کا مالک تھا، وہ فخر سے کہتا تھا کمال ہے، یہ تو اللہ نے مجھے یہاں بھی دی ہے، انشاءاللہ آخرت میں بھی میرے یہی حال ہوگا، اور تم کیا ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو. اس نے کہا اتنا فخر اور تکبر نہ کرو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ یہ تم سے چھین لے. تو پھر ایسا ہوا کہ اس کی فصلیں برباد ہو گئیں اللہ کے حکم سے، اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، کچھ بھی نہیں کر سکا. تو ہم جو کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں، یہ ہمارے زور بازو کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت ہے. اور جب ہم بیمار ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، تو شفا دینے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے. تو ہمیں شفا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے، اور ہر دوائی اور ہر ٹیبلٹ اور ہر پوڑی کھاتے ہوئے اللہم اشفینی کا ذکر کرنا چاہیے کہ اللہ شفا دینے والے آپ ہیں، آپ مجھے شفا دیجیے. اچھا، ایک اور اہم نقطہ یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کہا ہے کہ یہ جو اسلام نہیں لا رہے تو تم ان کے پیچھے اپنی جان کیوں ہلاک کرتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتنی شدید خواہش تھی، پوری کوشش تھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، ان منافقوں کے لیے استغفار نہ کرو. 70 بار بھی استغفار کرو گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ مجھے اجازت دیتا تو میں 71ویں بار بھی ان کی سفارش کر دیتا. آپ اس لیے کہ آپ رحمت العالمین ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو صوفیاء ہیں، ہمارے جو قراء ہیں، کیا ان میں بھی اپنی قوم کے دین پر چلنے کے لیے، کیا ان کے سینوں میں بھی وہی تڑپ ہے؟
ہم ہمارے علماء اور ہمارے حکمران مسلمانوں کو اچھا مسلمان بنانے کے لیے کتنی جدوجہد کر رہے ہیں، کتنی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی کوشش نہیں کر رہا، اللہ کے نیک بندے لگے ہوئے ہیں کام میں، لیکن سوال تو یہ ہے کہ ان کی کتنے فیصد ہیں. یعنی قوم کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے جتنی محنت کی ضرورت ہے، کیا اتنی محنت ہم اور ہمارے علماء اور ہماری دینی جماعتیں کر رہے ہیں؟ معاف کیجیے گا، اس کا جواب میں تو کم از کم ہاں میں نہیں دے سکتا. ایک بات آگے یہ آتی ہے سورہ شعراء میں کہ سب وہاں جنہوں نے لوگوں کو غیر الہ کو الہ بنایا ہوا تھا وہ ان سے جھگڑیں گے. وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارا پیچھے چلتے تھے، اب ہمیں بچاؤ اس آگ سے. تو وہ کہیں گے کہ شیطان نے ہمیں بھی ورگلایا اور ہم نے تمہیں ورگلایا، آج ہم اور تم برابر ہو گئے. تو نہ ان کی کوئی سفارش ہوگی اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکے گا. اس لیے دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا جیسی بھی ہے اور جتنی ہمیں ملی ہوئی ہے یہ ایسے ہی رہے گی. سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں اطمینان کے ساتھ ان ساری نعمتوں میں ہمیشہ رہنے دیا جائے گا جو یہاں موجود ہیں، ان باغوں اور چشموں میں اور ان کھیتوں اور ان نخلستانوں میں جن کے خوشے ایک دوسرے میں پیوست ہیں؟ اور کیا پہاڑوں کو بڑے ناز کے ساتھ تراش کر تم جو گھر بناتے ہو اللہ سے ڈرتے نہیں ہو اور میری بات مانتے نہیں ہو؟ اچھا، ایک اور بیماری جو بہت آج پھیل رہی ہے اور جس پر ہمیں پریشان ہونا چاہیے وہ ہم جنس پرستی ہے. یہ وبا مغرب میں عام ہوئی ہے. انہوں نے مردوں کی مردوں سے شادی کو قانونی طور پر جائز قرار دے دیا ہے، عورتوں کی عورتوں سے شادی پر مہر تصدیق ثبت کر دی. اگر کوئی مرد عورت بننا چاہے یا عورت مرد بننا چاہے تو ٹرانسجینڈر کہتے ہیں اس کو انگریزی میں، تو مغرب کے قوانین اس کی اجازت دیتے ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی وہ قانون جو ہیں وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے ہم نے بھی یہاں پاکستان میں پاس کر لیا فیٹف کے دباؤ کے تحت. اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہم لوگ زبان کھولتے ہوئے ڈرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کے کوئی اعداد و شمار جمع کرے لوگ اس کام کے لیے بھی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. میں نے جب میں UMT میں صدر شعبہ تھا تو اپنے ایک طالب علم کو جو اس کی عمر کوئی 40-42 سال تھی، ظاہر PhD میں اور FL میں لوگ بعد میں داخلہ لیتے ہیں، پہلے اس طرف کا رجحان نہیں تھا، تو اس کو میں نے موضوع دیا کہ پاکستان میں زنا کی کتنی کثرت ہے اور اس کے کیا اسباب ہیں، اس کے علاج ہیں. تو مان گیا کہ وہ کرے گا، لیکن پھر وہ ڈر کے بھاگ گیا. مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں مغرب نے جس فحاشی اور عریانی کو رواج دیا ہے، اور ہمارے ہاں ٹی وی جو کچھ دکھا رہے ہیں اور ڈرامے اور فلمیں اور ناچ گانا ہر ٹی وی اسٹیشن دکھا رہا ہے، اور انٹرنیٹ نے اس بدماشی کو ہر آدمی کے بیڈ روم تک پہنچا دیا ہے. اور شرفا جو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا بیٹا اور بیٹی ساتھ والے کمرے میں انٹرنیٹ پہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں. تو قوم کو اور قوم کے ذمہ داروں کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے. ہمارے ہاں قوم میں فحاشی اور عریانی کی کثرت ہو رہی ہے، زنا کی کثرت ہو رہی ہے، اور ہم جنس پرستی کی بھی کثرت ہو رہی ہے. میں حیران ہوں کہ اس قوم نے 1979 میں ضیاء الحق کے زمانے سے قانون جو ہیں حدود کے وہ جاری کر رکھے ہیں.
2 ہفتے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جو پڑھ کے میں تو پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ایک عورت کے ساتھ لڑکی کے ساتھ زنا ہوا, اس کا بچہ پیدا ہو گیا, اب اس بچے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ والدین نے عدالت کو کہا کہ جس شخص کا یہ بچہ ہے اسے ذمہ دار ٹھہراؤ, اور عدالت نے یہ قرار دے دیا کہ جو بایولوجیکل فادر ثابت ہو گیا ہے وہ خرچہ اٹھائے اس کا. ساری دنیا واہ واہ کر رہی ہے. اور خدا کے بندو یہ سوچو کہ جب تم قانوناً یہ ثابت کر رہے ہو کہ یہ آدمی زانی ہے, آپ کی سائنس نے ثابت کر دیا کہ یہ زانی ہے, اور ہائی کورٹ کی عدالت اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ اس ناجائز بچی کا خرچہ برداشت کرے. سوال یہ تم اس کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ جب حدود نافذ ہیں تو تم سزا کیوں نہیں دیتے کسی کو؟ کسی زانی کو آج تک کوڑے لگے ہیں, کسی کو رجم ہوا ہے؟ کوئی نہیں. اور ہم لوگوں نے اس کو ایک روٹین بنا لی ہے, یعنی ہمارے معاف کیجیے گا دینی جماعتیں بھی سمجھتے ہیں یعنی ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے, جسے انگریزی میں کہتے ہیں, جو ہوتا ہے ہوتا رہے. مجھے یاد ہے میں 61 میں جب انٹر کامرس میں پڑھتا تھا تو میں جیل میں مولانا عبداللطیف صاحب ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. میں ایک دن جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں وہ رو رہے تھے, ممبر پر بیٹھے دھاڑے مار کر رو رہے تھے, اور میں نے آج تک ان کی طرح ممبر رسول پر بیٹھ کر کسی کو دھاڑے مارتے نہیں دیکھا. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ انگریز نے ہم پر 200 سال حکومت کی ہے اور انہوں نے ہمارے آئلی قوانین کو چھیڑنے کی جرت نہیں کی, اور ایوب خان نے یہ ہمت کی ہے, مسلمانوں کا ملک ہے کروڑوں کا, اور کوئی آدمی اس کا بولنے والا نہیں ہے. وہ 61 کے جو قائد جو آئلی قانون ہے, معاف کیجیے گا, اب علماء نے اور دینی جماعتوں نے اس کو قبول کر لیا ہوا ہے, اور کسی کو خیال بھی نہیں ہے کہ یہ وہ چیز تھی جس پہ ہم کبھی رویا کرتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اچھا جی, اگلی بات بھی اسی طریقے سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ناپ تول پورا کراؤ. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم لا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. یہ فساد فی الارض ہے, ناپ تول میں کمی بیشی کرنا. اور معاف کیجیے گا ہمارے تاجر جو ہیں وہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں. اچھا, سورۃ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاعروں کی پیروی نہ کرو. اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت جو شعراء تھے اس وقت کے عرب میں ان کی بڑی پوزیشن تھی اور لوگ ان کی پیروی کرتے تھے اور ان اچھے شاعروں پر فخر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاعر لوگ جو ہیں تو ان کے پیچھے تو بے راہ لوگ ہی چلتے ہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ تو یہ شاعری جتنی بھی ہے الا ماشاء اللہ اقبال جیسا کوئی شاعر ہو تو ہو, اور شاعر وہ بھی خود کہتا ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ہی ماں کی حرارت والوں نے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی کہتا ہے کہ میں گفتار کا غازی ہوں, کردار کا غازی نہیں ہوں, جو ہمارا بہترین شاعر ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں, ہم نے ہسپتال بنا دیا ہے, ہم نے اولڈ ہاؤس قائم کر دیا ہے, ہم نے دسترخوان لگا دیا ہے, یہ سارے نیک کام ہیں, ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے. اور اللہ اور رسول کے باقی سارے جو احکام ہیں وہ ان پر عمل نہیں کرتے, یا سرے سے ایمان ہی نہیں لاتے, یا منافق ہیں کہ ان پر مانتے جانتے تو ہیں, ان پر عمل نہیں کرتے.
ایک اور اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی 13 صفات ذکر کی ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ صفات ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرو، دوسری یہ ہے کہ جاہلوں سے اعراض کرو۔ دیکھیے جاہلوں سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو آدمی سنجیدہ ہو دلیل سے بات کرے اس کے ساتھ تو بات کی جا سکتی ہے، جو جاہل ہو اس کے ساتھ اب کیا بحث کریں گے۔ فرمایا کہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کیا کرو، جہنم کے عذاب سے ڈرا کرو، شرک سے مکمل اجتناب کرو، ناحق قتل سے گریز کرو، زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ، جھوٹی گواہی نہ دو، اللہ کی کتاب سن کر تمہیں متاثر ہونا چاہیے، تمہارے دل پگھلنے چاہیے، گانے بجانے اور برائی کی مجلسوں سے بچو، نیک بیوی اور بچوں کے لیے دعا کرو اور اپنے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ہم سے دین کا کام لے لے۔ اس پارے میں حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کا جو واقعہ ہے وہ تفصیل سے بیان ہوا ہے، لیکن میں اس میں سے صرف ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا، باقی قصہ جو ہے وہ عام طور پر لوگ جانتے ہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ ملکہ سبا کا تخت آ جائے یہاں اس کے آنے سے پہلے، تو آپ نے اسے کہا کہ کون اسے لائے گا؟ ایک جن نے آفر کی کہ میں اسے لا دیتا ہوں۔ ایک اللہ کے بندے نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا اسے کہا جناب میں آپ کے پہلو بدلنے تک، آپ کی آنکھ جھپکنے تک لے آتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہوتے ہوئے یہ روٹین کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اور اپنے نیک بندوں کو یہ قوت عطا کر سکتا ہے کہ وہ اس معمول کے مطابق کہ وہ اس معمول میں تبدیلی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، مثلا ایک دفعہ پانی کی کمی تھی تو آپ نے کہا جو پانی ہے وہ لے آؤ، اور آپ نے اپنی انگلیاں مبارک جو ہیں اس میں ڈالی اور آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا اور سارے لشکر نے پانی پی لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو، نیک بندوں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اگر اللہ سے قسم کھا لیں تو ان کی دعا پوری کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ایسی زندگی کر سکیں، ایسی زندگی بسر کر سکیں جو آخرت میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کا سبب بن سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔